Mr. President, we are compelled to respond to a state that cannot decide. मोहतरम सदर, हम एक ऐसे मुल्क के रद्द-ए-अमल पर मजबूर हैं जो फैसला नहीं कर पा रहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के रूप में नजर आए या खुद को दुनिया की सबसे बड़ी झूठी मालूमात की फैक्ट्री के तौर पर बेनकाब करे। हर साल भारत अपने पुराने और दोहराए हुए झूठों का बोझ इस फोरम तक लेकर आता है, लेकिन मैं हक़ाइक़ वाज़ेह करना चाहती हूँ। भारत वाहिद मुल्क बन गया है जो रियासती सतह पर दहशतगर्दी को अपनी पॉलिसी के तौर पर अपने मुल्क में और बैरून मुल्क नाफिज करता है। इसकी मुनाफिकत खुलकर सामने आ चुकी है। अब ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मदद, मुआवनत और माली ताउन को छिपा नहीं सकता। इसके खुफिया दहशतगर्द नेटवर्क्स खित्ते और दुनिया भर में मौजूद हैं और भारतीय ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में इसके प्रॉक्सी ग्रुप जैसे TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के जरिए दहशत का राज कायम है। भारत की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी ने न सिर्फ पाकिस्तान में हज़ारों मासूम शहरियों की जानें ली, बल्कि इबादत गाहों, तालीमी इदारों और रोज़गार के मकामात को भी कत्ल व गारत के मकामात में बदल दिया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ तवील अरसे से बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से तस्लीम की गई हैं। ये फोरम यकीनी तौर पर एक जारह, काबिज़ और रियासती दहशतगर्दी के मरतकब से कोई वाज लेने का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान ने न सिर्फ इस वाक़े की मज़म्मत की, बल्कि पहलगाम वाक़े की शफाफ, गैर जानिबदार और आज़ादाना तहकीकात का भी मुतालबा किया। अगर भारत के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था तो इसे ऐसी तहकीकात की इजाज़त देनी चाहिए थी। वाक़े के बाद बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से तहम्मुल और सिफारती मुकालमे के लिए की गई अपीलों के बावजूद भारत ने सूरत हाल को बढ़ावा दिया और 7 से 10 मई 2025 के दौरान बिला जवाज़ जहरियत करते हुए पाकिस्तान में मासूम मर्द, औरतें और बच्चों को हलाक किया। पाकिस्तान ने तनाज़े से पहले, दौरान और बाद में एक असूली और मोहताज रवैया इख्तियार किया। शहरियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने से गुरेज किया। भारत की लापरवाही और इश्तियाल अंगेज़ रवैया इसकी बालादस्ती की ख्वाहिशात को बेनकाब करता है। जब इसका मुहिम जोई नाकामी में तब्दील हुई तो वह बहाने तराशने लगा, लेकिन सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। गरूर के बुलबुले को फाड़ दिया गया है। अस्करी ताकत का अफसाना टूट चुका है। भारतीय नुकसानात के नाकाबिल तरदीद सबूत बैनुल-अक़वामी बरादरी ने फराहम और दस्तावेजी शक्ल में पेश किए। सिंतास मुआहदे ने भारत को बेनकाब कर दिया कि वह बैनुल-अक़वामी कानून की कुल्ली खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है, क्योंकि इसने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए ज़िंदगी की बुनियाद है। इसने साबित किया कि ये एक ऐसा मुल्क है जो खित्ते में अमन को ख़तरे में डालता है, लाखों अफराद से पानी के हक़ को छीनता है और इंसानी हमदर्दी के मुआहदे की हुर्मत को पामाल करता है। मोहतरम सदर, अक़लियतों का जुल्म और हरासानी RSS और BJP हुकूमत की रियासती पॉलिसी बन चुकी है। मुसलमानों को इनके ईमान की बुनियाद पर कत्ल किया जाता है। मसीहियों पर इनकी इबादतगाहों में हमले किए जाते हैं। सिख अपनी शनाख्त की बुनियाद पर और दलित अपनी ज़ात की बुनियाद पर बेइंसानी सलूक का शिकार हैं। दुनिया गुजरात को नहीं भूली, जहां हज़ारों मुसलमानों को रियासती सरपरस्ती में कत्ल किया गया। दिल्ली में जब हजूम ने हंगामा किया तो पुलिस ने नज़रअंदाज किया। मणिपुर में सैकड़ों हलाक और हज़ारों बेघर हो गए। भारत का रिकॉर्ड सिर्फ खून में नहीं बल्कि अल्फाज में भी लिखा गया है। आला क़यादत की जानिब से नफ़रत अंगेज़ तकारीर, नस्ल कुशी के खुले ऐलानात और मीडिया की जानिबदारी से तासुब को फ़रोग़ देना इंतहाई अदब बर्दाश्त वाले भारत में आज इस्लामोफोबिया कानून में कानूनी हैसियत रखता है, सियासत में मामूल बन चुका है और मीडिया में इसे पजीराई मिलती है। अपनी सरहदों से बाहर भारत अपने हमसायों को धमकाता है, इलाकाई ताउन को रोक देता है, गैर कानूनी कत्ल व गारत के ज़रिए तशद्दुद बरामद करता है और खित्ते को गैर मुस्तहकिम करने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंड्स देता है। ये नया भारत है। घर में इस्लामोफोबिया, बैरून मुल्क जाहरियत और इसके बीच हिंदवता नज़रिया। मोहतरम सदर,
انکار اور حقائق کو مسخ کرنا بھارت کے پسندیدہ ہتھیار ہیں۔ کوئی بھی جاسازی ایک سادہ حقیقت کو بدل نہیں سکتی۔ جموں و کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے اور نہ کبھی رہے گا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں نے جموں و کشمیر کو ایک متنازع علاقہ قرار دیا ہے جس کا حتمی فیصلہ آزاد اور غیر جانبدار ریفرنڈم کے ذریعے ہونا چاہیے جو اقوام متحدہ کی نگرانی میں کیا جائے۔ اپنے قبضے کو قائم رکھنے کے لیے بھارت نے 9 لاکھ فوجی تعینات کر رکھے ہیں جس سے جموں و کشمیر دنیا کے سب سے زیادہ عسکری علاقوں میں سے ایک ہے۔ نتائج المناک اور مسلسل ہیں۔ ظالمانہ قوانین کا نفاذ، ہزاروں جعلی جھڑپیں، جبری لاپتہ افراد، غیر نشان زدہ قبریں، حراستی قتل، منظم جنسی تشدد اور باقاعدہ میڈیا بلیک آؤٹ۔ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے غیر قانونی آبادیاتی انجینئرنگ کے ذریعے اپنے کالونی منصوبے کو تیز کیا، ایک ایسے علاقے میں جہاں نو آبادیاتی دور ختم نہیں ہوا۔ محترم صدر، بھارت کے برعکس پاکستان پرامن بقائے باہمی احترام اور علاقائی استحکام کے لیے پرعزم ہے، لیکن ہم نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ بھارت کو ہمارے علاقائی وقار اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے اور معصوم شہریوں کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ہم پر جوہریت مسلط کی جاتی ہے تو ہم رد عمل دیں گے اور ہم یہ بہادری، عزم اور طاقت کے ساتھ کریں گے جیسا کہ آپریشن بنیاد المرصوص میں کیا۔ پاکستان بھارت کی منافقت اور اس کے قبضے، دوہرے معیار، کشمیری عوام کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور اس کی جھوٹی معلومات کی جنگ کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ ہم خالی نعرے بازی کو اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جموں و کشمیر کے عوام انصاف، وقار اور آزادی کے حق کے مستحق ہیں اور وہ ایک دن آزادی حاصل کریں گے۔ Mr. President, we are compelled to respond to a state that cannot decide. محترم صدر، ہم ایک ایسے ملک کے رد عمل پر مجبور ہیں جو فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے روپ میں نظر آئے یا خود کو دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی معلومات کی فیکٹری کے طور پر بے نقاب کرے۔ ہر سال بھارت اپنے پرانے اور دہرائے ہوئے جھوٹوں کا بوجھ اس فورم تک لے کر آتا ہے، لیکن میں حقائق واضح کرنا چاہتی ہوں۔ بھارت واحد ملک بن گیا ہے جو ریاستی سطح پر دہشت گردی کو اپنی پالیسی کے طور پر اپنے ملک میں اور بیرون ملک نافذ کرتا ہے۔ اس کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اب یہ پاکستان میں دہشت گردی میں مدد، معاونت اور مالی تعاون کو چھپا نہیں سکتا۔ اس کے خفیہ دہشت گرد نیٹ ورکس خطے اور دنیا بھر میں موجود ہیں اور بھارتی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں اس کے پراکسی گروپ جیسے TTP، BLA اور مجید بریگیڈ کے ذریعے دہشت کا راج قائم ہے۔ بھارت کی سرپرستی یافتہ دہشت گردی نے نہ صرف پاکستان میں ہزاروں معصوم شہریوں کی جانیں لی بلکہ عبادت گاہوں، تعلیمی اداروں اور روزگار کے مقامات کو بھی قتل و غارت کے مقامات میں بدل دیا۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان کی قربانیاں طویل عرصے سے بین الاقوامی برادری کی جانب سے تسلیم کی گئی ہیں۔ یہ فورم یقینی طور پر ایک جارح، قابض اور ریاستی دہشت گردی کے مرتکب سے کوئی واعظ لینے کا محتاج نہیں ہے۔ پاکستان نے نہ صرف اس واقعے کی مذمت کی بلکہ پہلگام واقعے کی شفاف، غیر جانبدار اور آزادانہ تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ اگر بھارت کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اسے ایسی تحقیقات کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ واقعے کے بعد بین الاقوامی برادری کی طرف سے تحمل اور سفارتی مکالمے کے لیے کی گئی اپیلوں کے باوجود بھارت نے صورتحال کو بڑھاوا دیا اور 7 سے 10 مئی 2025 کے دوران بلا جواز جہریت کرتے ہوئے پاکستان میں معصوم مرد، عورتیں اور بچوں کو ہلاک کیا۔ پاکستان نے تنازع سے پہلے، دوران اور بعد میں ایک اصولی اور محتاط رویہ اختیار کیا، شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا۔ بھارت کی لاپرواہی اور اشتعال انگیز رویہ اس کی بالادستی کی خواہشات کو بے نقاب کرتا ہے۔ جب اس کا مہم جوئی ناکامی میں تبدیل ہوئی تو وہ بہانے تراشنے لگا، لیکن سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ غرور کے بلبلے کو پھاڑ دیا گیا ہے۔ عسکری طاقت کا افسانہ ٹوٹ چکا ہے۔ بھارتی نقصانات کے ناقابل تردید ثبوت بین الاقوامی برادری نے فراہم اور دستاویزی شکل میں پیش کیے۔
सिंतास معاہدے نے بھارت کو بے نقاب کر دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون کی کلی خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے، کیونکہ اس نے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جو پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے زندگی کی بنیاد ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو خطے میں امن کو خطرے میں ڈالتا ہے، لاکھوں افراد سے پانی کے حق کو چھینتا ہے اور انسانی ہمدردی کے معاہدے کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ محترم صدر، اقلیتوں کا ظلم اور ہراسانی RSS اور BJP حکومت کی ریاستی پالیسی بن چکی ہے۔ مسلمانوں کو ان کے ایمان کی بنیاد پر قتل کیا جاتا ہے، مسیحیوں پر ان کی عبادت گاہوں میں حملے کیے جاتے ہیں، سکھ اپنی شناخت کی بنیاد پر اور دلت اپنی ذات کی بنیاد پر بے انسانی سلوک کا شکار ہیں۔ دنیا گجرات کو نہیں بھولی جہاں ہزاروں مسلمانوں کو ریاستی سرپرستی میں قتل کیا گیا۔ دہلی میں جب ہجوم نے ہنگامہ کیا تو پولیس نے نظر انداز کیا، منی پور میں سینکڑوں ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے۔ بھارت کا ریکارڈ صرف خون میں نہیں بلکہ الفاظ میں بھی لکھا گیا ہے۔ اعلیٰ قیادت کی جانب سے نفرت انگیز تقاریر، نسل کشی کے کھلے اعلانات اور میڈیا کی جانبداری سے تعصب کو فروغ دینا انتہائی عدم برداشت والے بھارت میں آج اسلاموفوبیا قانون میں قانونی حیثیت رکھتا ہے، سیاست میں معمول بن چکا ہے اور میڈیا میں اسے پذیرائی ملتی ہے۔ اپنی سرحدوں سے باہر بھارت اپنے ہمسایوں کو دھمکاتا ہے، علاقائی تعاون کو روک دیتا ہے، غیر قانونی قتل و غارت کے ذریعے تشدد برآمد کرتا ہے اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے پراکسی گروپس کو فنڈز دیتا ہے۔ یہ نیا بھارت ہے، گھر میں اسلاموفوبیا، بیرون ملک جاہریت اور اس کے بیچ ہندوتا نظریہ۔ محترم صدر، انکار اور حقائق کو مسخ کرنا بھارت کے پسندیدہ ہتھیار ہیں۔ کوئی بھی جعل ایک سادہ حقیقت کو بدل نہیں سکتی۔ جموں و کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے اور نہ کبھی رہے گا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں نے جموں و کشمیر کو ایک متنازع علاقہ قرار دیا ہے جس کا حتمی فیصلہ آزاد اور غیر جانبدار ریفرنڈم کے ذریعے ہونا چاہیے جو اقوام متحدہ کی نگرانی میں کیا جائے۔ اپنے قبضے کو قائم رکھنے کے لیے بھارت نے 9 لاکھ فوجی تعینات کر رکھے ہیں، جس سے جموں و کشمیر دنیا کے سب سے زیادہ عسکری علاقوں میں سے ایک ہے۔ نتائج المناک اور مسلسل ہیں۔ ظالمانہ قوانین کا نفاذ، ہزاروں جعلی جھڑپیں، جبری لاپتہ افراد، غیر نشان زدہ قبریں، حراستی قتل، منظم جنسی تشدد اور باقاعدہ میڈیا بلیک آؤٹ۔ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے غیر قانونی آبادیاتی انجینئرنگ کے ذریعے اپنے کالونی منصوبے کو تیز کیا، ایک ایسے علاقے میں جہاں نو آبادیاتی دور ختم نہیں ہوا۔ محترم صدر، بھارت کے برعکس پاکستان پرامن بقائے باہمی احترام اور علاقائی استحکام کے لیے پرعزم ہے، لیکن ہم نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ بھارت کو ہمارے علاقائی وقار اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے اور معصوم شہریوں کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر ہم پر جوہریت مسلط کی جاتی ہے تو ہم رد عمل دیں گے اور ہم یہ بہادری، عزم اور طاقت کے ساتھ کریں گے، جیسا کہ آپریشن بنیاد المرصوص میں کیا۔ پاکستان بھارت کی منافقت اور اس کے قبضے، دوہرے معیار، کشمیری عوام کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور اس کی جھوٹی معلومات کی جنگ کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ ہم خالی نعرے بازی کو اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جموں و کشمیر کے عوام انصاف، وقار اور آزادی کے حق کے مستحق ہیں اور وہ ایک دن آزادی حاصل کریں گے۔